अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह अनाम की आयत 132 से आज पढ़ने का आगाज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है और तुम्हारा रब लोगों की आमाल से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका शेवा। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे कुछ, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है, तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है और तुम खुदा को आजिज कर देने की ताकत नहीं रखते। बात वाज़ेह की गई है कि मामला नाम का, नस्ल का, नसब का नहीं, अमल का है। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के एतबार से वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, और वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। लिहाजा अमल की बुनियाद पर ही ज़िंदगी बनती है, अमल की बुनियाद पर ही दर्जात बुलंद होते या घट जाते हैं। तो इस एतबार से बताया गया तुम्हें मौका हासिल है, इस मौके से फ़ायदा उठाओ, अपना अमल इस लायक बनाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया के अंदर सुरखुरू करे, वरना अल्लाह ये काम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा। फरमाया ए नबी कह दो कि लोगों तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम कार किसके हक़ में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। ये उसूली बात जो अल्लाह ने बता दी, इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, फलाह कामयाबी सिर्फ एक ही रास्ते में है और वो रास्ता वो है जो अल्लाह ने बता दिया, जो शिर्क करें और इसके बाद दूसरे जुल्म भी करें, बहरहाल उनके लिए फलाह नहीं है। आगे फरमाया इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है बज़ो में खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों को पहुँच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग, अल्लाह के दीवे माल को अपनी मर्जी से और अपने ख्याल के मुताबिक तक़सीम करते हैं, कुछ अल्लाह के लिए और बाकी अपने उन माबूदों के लिए जो झूठे हैं, जिन्हें अल्लाह का उन्होंने शरीक बना रखा है। हालांकि उनका कोई हिस्सा इसमें, उस माल में, उस वक्त में, उस सलाहियत में नहीं होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता किया, बल्कि वो तो किसी तौर पर भी इस लायक नहीं है कि उन्हें अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाए। फरमाया और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया ताकि इनको हलाकत में मुब्तला करें और इन पर इनके दीन को मुश्तबा बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा न करते, लिहाजा इन्हें छोड़ दो कि अपनी अफ्तरा परदाजियों में लगे रहें। ये बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि कत्ल औलाद को खुशनुमा बनाया, तो ये वो माबूद नहीं है जो बुत हैं और दूसरे उन्होंने बना रखे हैं, बल्कि ये वो माबूद हैं जिनकी माशरे के अंदर वो मुकाम दिया कि उनके बताए हुए तौर तरीक़ों को उन्होंने राइज किया और उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। यानी वो निज़ाम, वो रस्म व रिवाज जिसके तहत उस माशरे के अंदर ये फ़ेल जो इतना इंतहाई बुरा है वहाँ पर काबिले बुराई न रहा और लोगों ने इसको इख्तियार किया, तो गोया उन्हें भी इला बना लेना था। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बारबरदारी हराम कर दी गई है और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया है, यानी झूठ गढ़ा है। अनकरीब अल्लाह इन झूठी बातों का बदला देगा। यानी ये जो ख़ास तौर पर अपने जानवरों और इन सब के बारे में हलाल हराम के जो हुक्म लगाते थे, अब भी ऐसा होता है कि वो देवताओं के नाम पर छोड़ देते थे जानवरों को, अब लोग जो है किसी और के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर छोड़ देते हैं और उन्हें खिदमत नहीं लेते और उनसे उन्हें का जो असल इस्तेमाल है वो नहीं करते। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ये किसी के नाम पर छोड़ देना, ये अल्लाह ताला के दिए हुए माल में उसका हिस्सा लगा देना, यानी शिर्क की तरफ जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह आखिरत में फिर इसका बदला देगा और इसका हिसाब उनसे लेगा। और ये लोग कहते हैं, मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हैं, हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने खुद घड़ ली हैं, इनका बदला अल्लाह इन्हें देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की उसे खबर है।
یعنی ان بیہودہ رسوم و رواج کو انہوں نے دین کا نام دے دیا اور اس کو دین کے طور پر انہوں نے اختیار کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے، ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جبکہ ان کی فصل کاٹو۔ یعنی اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس نے تمہیں دیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ اللہ کا حق ادا کرو اس موقع پر، اس شکر گزاری کے حوالے سے۔ یہ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عشر اور اس کا جو ہے طریقہ بتا دیا زکوٰۃ کا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ بہرحال جب اللہ کا دیا ہوا یہ مال استعمال کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے فرمایا اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ یعنی کھانا تو ہے، کھال کو اس کے استعمال کرتے ہیں، اس کا فرش بھی بناتے ہیں اور اس کو جو ہے خیمے بناتے، تو یہ دونوں استعمال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ممکن بنائے۔ فرمایا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر آرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے آرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے نبی ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کی، سورہ مائدہ میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ مردار کی تشریح کو بھی الگ کر کے بیان کیا گیا کیسے کیسے، اور پھر انعام کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا کہ جو انعام ہیں وہ حلال کیے گئے اور جو درندے ہیں انہیں اللہ کے رسول نے منع کیا، کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ یعنی یہ سب انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر کے کیا تھا اور اللہ نے اسے ایسے ہی جانے دیا۔ گویا ان کے اوپر ان کے علماء اور درویشوں نے ایک ایسے گویا کہ یہ قانونی مشگافیوں کے ذریعے سے فقہی ان کے لیے مشکل جو ہے پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی یہ وہ گویا استدلال کرنا اور یہ اس طرح کے بہانے بنانا اللہ کی مشیت کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے یہی چاہا کہ ہم یہ کام کریں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں، تو یہ جو آپ حجت پیش کر رہے ہیں اس معذرت کے طور پر کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس سے بات پوری نہیں ادا ہوتی، بلکہ بات کو یوں کہا جائے کہ یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، یعنی زبردستی اللہ کر دیتا تو ہو جاتا۔ تو یہی بات ہے، جب تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح اللہ نے فرشتوں کو پیدائشی راست رو بنا دیا تھا اس طرح تمہیں بھی بنا دیتا، تو بے شک اگر اللہ کی مشیت
انسان کے حق میں ایسی ہوتی تو وہ ضرور ایسا کرتا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ اس کی مشیت یہ ہے کہ جس گمراہی کو تم نے خود پسند کیا وہ اس پر چلنے کے لیے تمہیں چھوڑ دیتا، اور اگر کوئی ہدایت پر آنا چاہتا ہے تو اسے ہدایت دیتا۔ تو ہوتا تو اللہ کی مرضی سے ہی ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بار بار قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور جو گمراہ ہوئے تو بہرحال اللہ نے انہیں گمراہی میں جانے دیا۔ لیکن ہوتا یہ انسان کے اپنے انتخاب سے ہے، وہ جس راستے کو پسند کرتا ہے اللہ اسی پر چلنے کے لیے اسے آسانی عطا فرما دیتا ہے، اور یہی اس کی توفیق ہے۔ تو توفیق کے لیے انسان کا اپنا انتخاب جو ہے وہ بہرحال بنیاد ہے، اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مرتبہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ، اور ان سے یہ جو کہتے ہیں کہ نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو کہ اللہ یہ چاہتا تھا؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اگر صرف اس کے حکم کل سے ہونا ہوتا تو ہو جاتا، کون رکاوٹ ڈالتا؟ سارے کے سارے مسلم ہوتے جیسے کہ اور مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کی آزمائش کی ہے، اس لیے اسے اختیار دیا ہے انتخاب کا، چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی کا۔ تو یہی بات اللہ بار بار بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب یہ سورہ الانعام کی 3 آیات ہیں، آیت 151، 52 اور 53، جس میں اللہ رب العالمین نے وہ ہدایات دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پابندیاں اور کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، پابندیاں کیا عائد کی ہیں اور کیا کام کرنے کا حکم دیا، تو ان 3 آیات کے اندر بیان کیا۔ کئی مقامات ایسے قرآن مجید میں آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بتاتے ہیں یہ کرنے کے کام ہیں اور ان کاموں سے رکنا ہے، اور ان کی تفصیلات جگہ جگہ بدل جاتی ہیں، کہیں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اور چیز بیان کر دی جاتی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی قرآن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ سب کرنی ہے، جن سے روکتا ہے ان سے رکنا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے اور ایسا جس پر مہر بھی لگی ہو یعنی تصدیق، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان آیات کو پڑھ لے جو آیات یہ 151، 52، 53 آ رہی ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا معاملہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں تو تمام شریعتیں اس سے پہلے سب اس پر متفق رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے مسلمانوں کو دیتا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے آتی ہیں؟ سمجھنا، عمل کرنا، دیکھنا کہ آیا کوئی چیز کم تو نہیں ہے ہماری زندگی میں جو ہمیں کرنی ہے، اور ایسا تو نہیں کوئی ایسی چیز سے منع کیا ہم کر رہے ہوں تو رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندی عائد کی ہے۔ تو پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے کیا پابندی عائد کی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ بس اس بات بھی پچھلی دفعہ آپ کے سامنے تھی کہ جہاں بھی یہ احکامات آتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہوتی ہے۔ جو شرک سے بچے گا وہی صحیح راستے پہ چلے گا، جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کے حق بھی ادا کرے گا، لیکن جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس سے یہ توقع کرنا کہ ہاں وہ باقی معاملات ٹھیک کرے گا، ناممکن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتاتے ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اس ترتیب کو اپنے سامنے رکھے گا، پہلا معاملہ شرک سے بچنا، اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ تو یہاں کیا کہا کہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو،
سورہ نساء آیت 36 پڑھی تھی، یہی ترتیب سامنے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اللہ کچھ اور بتاتے ہیں، فرمایا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ بات پہلی مرتبہ یہاں سامنے آ رہی ہے اس اعتبار سے، اور فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی قتل اولاد کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سب حرام ہیں، سب منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی انسان دنیا میں آنے سے روکے اور یہ سمجھے کہ ہاں اس طرح سے کھانے والے آ جائیں گے اور رزق کم پڑ جائے گا تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ جسے پیدا کرتا ہے اس کا رزق بھی دیتا ہے، پیدا تو سب ہوں گے جنہیں اللہ نے پیدا کرنا ہے، بس یہ انسان اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے گناہ میں اضافہ کرتا ہے اور کبھی شرک کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری جو کی جاتی خاندانی منصوبہ بندی اور بہبود آبادی اور دوسری شکلیں، اور پھر آگے بڑھ کر کہیں اسقاط تک آدمی چلا جائے تو اس کے قتل کا مجرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ مبتلا ہونا تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ ایک تو کھلے کھلا جو ہے فحش ہوتا ہے، ایک وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی فحش کے قریب چلا جاتا ہے، فحش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی فلمیں، ڈرامے، موسیقی، دیگر چیزیں جو انسان کے جذبات کو ابھارتی اور اسے بہرحال گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یعنی انسانی جان کی حرمت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، مگر بعض جرائم ایسے ہیں جن کے ارتکاب کے بعد آدمی کی جان کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اور ریاست وہ نظام عدالت جس کے تحت یہ سزا ملنی ہے اس کے تحت پھر اس کے جان کی حرمت ختم ہوتی ہے اور پھر اس کے قتل کی سزا اسے دی جاتی ہے، جیسے قصاص، قتل کے مقدمے میں قصاص جو ہے اللہ نے رکھا۔ تو یہ بات بتا دی کہ بہرحال انسانی جان کی حرمت کی بات، فرمایا یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی بلا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، ظاہر یتیم کے مال کے محافظ تو ہوگے اور اس کے اندر تصرف بھی کرو گے، مگر دیکھو زیادتی نہ کرنا، بہتر طریقے سے استعمال کرنا۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور جب سن رشد کو پہنچ جائے گا سورہ نساء میں پڑھا تھا کیا ہوگا، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرمایا اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ سب پڑھ کے آئے ہیں سورہ نساء میں بتایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین، وہی بات تو تھی، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو بات عدل کی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو عہد اللہ سے باندھا ہے بندگی کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لیا، اسے پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور پھر آخر میں فرمایا نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے کرنے کے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، لہذا اب کیا کرنا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اسی راستے پر چلو، اس پر اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے میرا، اس پر تم چلو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اللہ کے راستے سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہی راستہ ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے چل کے دکھایا۔ آخر میں کہا یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ یہ 3 آیات جس میں یہ ہدایات ہمارے سامنے، تو انہیں پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ آگے فرمایا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی
روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اس طرح یہ کتاب، اور اسی طرح جیسے وہ دی تھی اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید بھی ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے۔ ان کے پاس کتاب نہیں آئی، اس سے پہلے یہود اور نصارہ ان کے پاس تھی، تو کہا کہ اس سے پہلے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست و ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ سری نشانیاں کیا ہیں؟ یعنی آثار قیامت یا عذاب یا کوئی اور ایسی نشانی جو حقیقت کو بے نقاب کر دے، جس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بات تو کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کا انتظار کر رہے ہو تو پھر سنو، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی جب نشانیاں سامنے آ جائیں، جب غیب کا پردہ ہٹ جائے، اسی نے کہا ہے نا موت کی سرحد شروع ہوتے ہی معاملہ ختم۔ اب کوئی اگر ایمان لاتا ہے تو ایمان بھی جو اس کا ہے قابل قبول نہیں، توبہ کرتا ہے تو توبہ بھی ختم۔ اس سے پہلے جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جب تک ابھی وہ فرشتے اس کے سامنے نہیں آئے ہیں، ابھی نزع کا عالم طاری نہیں ہوا ہے، یا عذاب کا معاملہ نہیں آیا، یا قیامت نہیں آئی ہے، اس وقت تک مہلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اور دوسری بات ہمارے لیے ذرا سوچئے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، او یا کسبت فی ایمانہا خیرا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ بھائی ایمان لا کر تو عمل صالح کرنا تھا نا، جب ایمان لا کے کوئی کام ہی نہیں کیا، عمل صالح ہی نہیں کیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہی نہیں، تو پھر اب اگر موت آ گئی سامنے، اب اگر توبہ کرے گا اب کروں گا تو کیسے کام چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ایمان جو نہیں لایا اس کا معاملہ بھی ایسا کہ اس وقت ایمان لانا بیکار، اور جس نے عمل صالح نہ کیا اور اب توبہ کرے کہ اب کروں گا تو وہ معاملہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اپنے جرم کی سزا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات جس میں ان کی بات بھی تھی اور ہماری بات بھی، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ جنہوں نے دین میں تفریق کی ہے، کوئی ایک حصہ لے کے ادھر ہو گیا، کوئی وہ لے کے ادھر ہو گیا، ہر ایک نے اپنے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لی اور انہی پر زور دے کر ساری زندگی گویا سارا دین اسی کو سمجھ لیا۔ دین تو ایک مکمل نظام زندگی ہے، مکمل ہدایات جو قرآن مجید میں ہے، پوری شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پوری شریعت پر قائم ہونا اور اس پورے نظام کے ساتھ چلنا، نہ کہ لوگ اپنی پسند کی چیزیں اٹھائیں اور اپنی الگ تشخص بنا لیں، اس کا علامت بنا لیں۔ کوئی کسی چیز کو علامت بنا کے کھڑا ہو گیا، بھائی یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ اسی پر زور دے رہا ہے اور اپنے آپ کو گروہ گروہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ تو جو پہلے تھے، جو یہودی بن گئے، جو عیسائی بن گئے، ان کا معاملہ، اور اب بھی اگر کوئی اس طریقے سے یہ معاملہ اختیار کرتا ہے کہ بس اسی پورے دین کو اپنے سامنے نہیں رکھتا اور اپنا کوئی اور شناخت بنا لیتا ہے اور دین کا ایک حصہ لے کے باقی کو چھوڑ دیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول تمہارا ان سے کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ لہذا پوری شریعت، پورا دین مکمل جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملا ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ آگے فرمایا جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنہ، یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا، کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ، یعنی مرتے مرتے کرتا چلا جائے گا، بھئی کیا چھوڑ دیا ختم، بعد میں کچھ نہیں۔ تو آدمی کو مستقل اس کام پر لگے رہنا، اسی لیے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر ہو جائے، یعنی اختتام آدمی کا ایمان و نیکی کے ساتھ ہو۔ من جاء بالحسنہ، تو جو نیکی لے کر آئے گا اللہ کے پاس، فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ کم سے کم کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بتا چکے کہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، 700 گنا تک کی بات کی ہے، اور بعض مقامات پر کیا کہا، جیسے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو اللہ کے راستے میں صبر کریں گے ہم انہیں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے یعنی جیسا آدمی کا عمل ہوگا، تو یہ بتایا کم سے کم 10 گنا، لیکن بدی کے معاملے میں بس جتنا کیا اتنی سزا، مگر سزا کتنی سخت ہے، یعنی معاملہ کیا ہے، یہ جہنم کیسی جگہ ہے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، ابھی صراط مستقیم کی بات تھی، پھر یہ بات خلاصہ نچوڑ، یعنی اس کا جو کہتے ہیں نا مغز، اس کو سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے۔ اچھا یہ جو بار بار قل آتا ہے، لوگ تو بس چند قل کی بات کرتے ہیں، سارا دیکھیے سینکڑوں مرتبہ اب تک سن رہے ہیں آپ یہ بات، اور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قل کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ دنیا کے سارے انسانوں سے کہہ دیجئے، اور پہلا مخاطب کون ہے؟ جو سامنے بیٹھا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، ایمان لایا ہے، ان سے کہہ دیجئے، سب کو سنا دیجئے۔ کیا سنا دیجئے؟ اے نبی کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صراط مستقیم ہی تو مانگ رہے ہیں، یہی تو بتایا کہ صراط مستقیم مانگو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بھی صراط مستقیم کی ایک بات وہاں بتائی تھی، اب اس کا خلاصہ نچوڑ بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے سیدھا راستہ، کیا مزید بتایا؟ تشریح اس کی بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ صراط مستقیم ہے نا، تو ٹیڑھ کہاں سے ہوگی؟ اس لیے دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے آئی، اور بار بار قرآن میں یہ بیان کرتا ہے۔ ایک تو بات یہی کہ یہ سارا سلسلہ ایک ہے، ابراہیم ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معیار، ایک مثال بنا کے رکھا کہ وہی راستہ، وہی طریقہ، وہی دین۔ اور دوسری بات یہ جو مشرک بھی اور یہودی اور عیسائی بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے پر کون ہے؟ تم نہیں، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے ابراہیم کے طریقے پر۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ بات بھی ابراہیم کے بارے علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بات ہمیں بار بار بتائی ہے۔ دو چیزیں، ایک حنیف یکسوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کی سمت ایک بن جائے، اس کا ایک نصب العین بن جائے، اس کا ایک مقصد طے ہو جائے، اور بس وہ اپنے نصب العین اور مقصد کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کا نصب العین اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی اقامت، جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ذمہ داری، اللہ نے کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو اسی دین پہ چلنا، اور اللہ کی رضا، اللہ کے پاس پہنچنا، جنت، یہ پیش قدمی ہے، یہ ہمارا ہدف، نصب العین۔ تو کہا یہ یکسو تھا، ادھر ادھر بھٹکنے کا معاملہ نہیں۔ اور پھر کیا؟ وما کان من المشرک، کبھی مشرک نہیں تھا۔ دوسری صفت یہ بار بار اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں، آگے فرمایا قل، پھر کہا آپ کہہ دیجئے
اب اس کی تشریح تھوڑی سی، کیا آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا یعنی مسلم میں ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ ویسے بھی آپ کو یاد ہے، یہ قربانی کے موقع پر یہی دعا پڑھتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں، بغیر قل کے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے شروع کیا تھا سورۃ الانعام میں، وہ حصہ بھی گزرا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ تھا نا، وہاں پر پڑھ کے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہاں یہ والا حصہ شامل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہم کہتے ہیں اور جو رسول کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ جو دین کا خلاصہ ہے، جو کہ صراط مستقیم ہے، کہ جیسے میری نماز اللہ کے لیے ہے، جیسے میری قربانی اللہ کے لیے ہے، جیسے میرے تمام مراسم عبودیت، یعنی جتنا بھی پورا اللہ تعالیٰ نے مجھے نظام دیا سب اللہ کے لیے۔ تو کیا کہا؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ایسے ہی میرا جینا، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا۔ نماز اللہ کے لیے کب ہوتی ہے؟ اختصار سے اس کو دیکھ لیں، نماز اللہ کے لیے کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی نماز ادا کرنے لگے اور نماز میں اپنی منمانی کرے، کوئی آدمی نماز کے اندر ہی اگر اس کی ترتیب بدل دے، کوئی سجدہ پہلے کر لے، قیام بعد میں کر لے، رخ ادھر کے بجائے ادھر کر لے، 2 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز نہیں ہوئی۔ نماز کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے حالانکہ کوئی ایسا کام نہیں کیا، ابھی تو بات کیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز میں نہیں ہے، صرف اتنی بات ترتیب بدل دی ہے، یہ سارے اس کو آگے پیچھے کر دیا ہے، کہیں اضافہ کر دیا ہے، تو کہا کہ نماز نہیں ہوئی۔ نماز کب ہوگی؟ جب ٹھیک اسی طریقے کے مطابق ہو، اسی ہدایت کے مطابق ہو جو اللہ کے رسول نے دی ہے، تب نماز ہوئی۔ ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوئی، غلط کیا آپ نے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی کرتا ہے غلطی، 3 سجدے کرتا ہے، 4 کر لیتا ہے، فجر کی 6 رکعتیں پڑھا دیتا ہے، اور نماز نہیں ہوئی۔ جو اللہ نے کہا وہی کام کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے یہ نماز اللہ کے لیے، تو جینا اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ جینا کیسے ہوگا؟ وہی بات، یہی بات ہے یہاں کہ جینے کا جو طریقہ بتایا، جینے کا جو مقصد بتایا، جینے کا جو تمہیں رویہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، جو جی کے دکھایا، اللہ کے لیے کیسے جیے، اللہ کے رسول نے جی کے دکھایا نا۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی بسر کر کے دکھائی، ان کا جینا مرنا کس کے لیے تھا، ان کا جینا مرنا کس طریقے کا تھا، تو اسی ہدایت کے مطابق جیے اور مرے۔ یعنی نصب العین بھی کیا مقصد ہے زندگی کا؟ لوگ تو کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اس مقصد کے لیے جیتے ہیں، اور بس یہ بچی کی شادی ہو جائے، اس کا مکان بن جائے اور اس کا کاروبار ہو جائے، آرام سے مر جاؤں گا۔ وہ بھائی اس کے لیے بھیجا اللہ نے دنیا میں؟ زندگی کا مقصد یہ ہے؟ زندگی کا مقصد تو اپنی آخرت کی تیاری ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی تربیت کرنی ہے۔ پڑھ کے آئے نا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام کیا نصیحتیں کی تھی اپنی اولاد کو، ان کی فکر کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ سچے پکے مسلم بن کے زندگی بسر کرے، تو یہ بات ہمیں سوچنے، ہمیں لیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، تو مقصد طے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ جیسے نماز کے لیے بھی نیت ہے نا، مقصد، نیت سے مراد کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا، ارادہ کیا ہے؟ نیت اللہ ہی کے لیے نماز ہے، اگر دکھانے کے لیے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شرک، ختم، سارا ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی مقصد واضح ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی مقصد کا تعین، مقصد کا تعین ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا، بس ذرا سہولت، آسانیاں، آسائشیں، عیاشیاں، اور مزید جو کچھ انسان سوچتا ہے زندگی بس اسی کا نام ہے، اسی سے عبارت ہے۔ بھائیو یہ زندگی اس کے عبارت نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا مقام ہے جو اللہ نے ہمیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانو، اسے ادھر ادھر کے بیکار کاموں کے اندر ضائع نہ کرو۔ بیکار مقاصد پوری دنیا بھی مل جائے تب بھی زندگی کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔
اس زندگی کی قیمت تو یہی ہے کہ یہ زندگی اللہ کے راستے میں صرف ہو اور اس کے بدلے میں جنت ملے. پوری زندگی لگائی اور چند ٹکے مل گئے, تھوڑی سی سہولتیں, آسائشیں اور عیاشیاں مل گئیں. یہ زندگی کی قیمت نہیں, توہین ہے زندگی کی. زندگی اللہ نے بتایا یہ زندگی اللہ کی ہے, اللہ نے دی ہے, لہذا اسے اللہ کے حکم کے مطابق اور اسی راستے میں موت آئے, اسی راستے میں جان جائے, اسی راستے کے اندر اللہ کے پاس آدمی پہنچ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کی فرما بردار ہو, مسلم ہو. اس راستے میں موت آئے, پھر پتہ چلتا قیمتی کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو قیمت دے گا کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے اتنی قیمتی چیز کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا ہے. جو اللہ کی عطا کردہ ہے تو اللہ ہی دے گا. تو جب دے گا جب اللہ کے ہاتھ بیچو گے. یہ بات آئے گی آگے سورہ توبہ میں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم, کہ آدمی اس راستے پر آ جائے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں, حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. یعنی انسانوں کے لیے عمل, کسب, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تھی, یہی آیات تھی. یہاں بھی یہ بات تھی جو اللہ نے کہا تھا نا اس کے اندر ہی, لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. ختم ہو رہی تھی سورت, یہاں بھی ختم ہو رہی ہے. کیا کہا, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ, سمجھو, غور کرو اپنے لیے کیا کیا. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اگر کسی کی خاطر زندگی برباد کر دی تو سوچو بوجھ تو تمہیں خود اٹھانا ہے اپنے عمل کا. کسی کی زندہ باد, کسی کی مردہ باد, کسی کے خوشی کے لیے, کسی کے کس کے لیے, سوچو کس کے لیے. تو فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. کیوں دیے؟ یعنی اللہ نے کسی کو کچھ علم میں, کسی کو مرتبے میں, کسی کو مال میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان تفاوت ہے. تو کیا فرمایا, وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. اس لیے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. تو جس کو جو ملا ہے, جو کچھ بھی ہے, یعنی جتنی صلاحیتیں, جتنا اللہ نے استعداد دی ہے, جتنے قوت کار دی ہے, جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی حاصل ہے, تو ان میں کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. تو ہر ایک کا معاملہ اسی طرح ہے, کس کی کیا یہ نہیں دیکھنا اس کو یہ ملا تو سوچو اس کی آزمائش اسی حساب سے, کم ملا آزمائش اسی اعتبار سے, علم ملا اس کے اعتبار سے. بہرحال یہ بات پیچھے کو پڑھ کر آئے ہم, وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. لیکن حقیقت کیا ہے, یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں, سامان آزمائش ہے. لہذا اس کو اسی طور پر دیکھا جائے. اولاد دی سامان آزمائش ہے, نہیں دی یہ بھی آزمائش ہے, سب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. کسی غلط فہمی مبتلا مت رہنا. اگر اللہ کے غضب کو دعوت دو گے تو سزا ملے گی, اور اللہ کی رحمت چاہو گے, اس راستے پہ چلو گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ہے, تو اللہ مہربان ہے. مغفرت مانگو گے اللہ مغفرت عطا کر دے گا. سورۃ الانعام مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف مکے میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے. سورۃ الانعام کی جب ہم بات کر رہے تھے, جب یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یکے بعد دیگرے, پہلے سورۃ الانعام نازل ہوئی, بعد میں سورۃ الاعراف نازل ہوئی ہے, لیکن ایک ہی زمانہ ہے. یعنی مکے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہے 13 نبی, اس کے آخری 13 سال آپ وہاں رہے ہیں, تو آخری سال کے اندر یہ صورتیں دونوں ہوئی ہیں. تو یہ آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس کا بھی مرکزی مضمون وہی دعوت اور رسالت ہے, یعنی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اب چونکہ آخر ہے اور یہاں سے اب جانا ہی ہے, تو اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متوجہ کیا, بتایا ہے, جھنجھوڑا ہے. جن کے سامنے صورت نازل ہو رہی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ پچھلے رسولوں کی تاریخ دیکھو, پچھلے رسولوں پچھلی امتوں کو دیکھو,
تو اس میں 6 رسولوں کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت اور انہی 6 اقوام جن کے اندر وہ رسول آئے تھے ان کی ہلاکت سے عبرت کا جو ہے پیغام لوگوں کے سامنے رکھا ہے. نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر اس کے اندر آ رہا ہے. اور پھر اسی میں شیطان کی انسان دشمنی کا ذکر بھی آغازی کے اندر آ جاتا ہے. شکر کے حوالے سے بھی ایک بڑی بات اس میں آتی ہے. آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. جھجک نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بات یعنی آپ کا سنانا گویا کہیے کہ ان کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا کوئی پرواہ نہیں کرو، سناؤ، اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. یہ لوگ سوچے تھے مانیں گے نہیں، جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، استہزاء مذاق اڑائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل میں سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ. مقصد یہی ہے، سناؤ انہیں، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہو. ایمان والے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے. فرمایا لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. کس لیے نازل کیا گیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، صرف پڑھ کے چھوڑ نہ دو. آگے فرمایا اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. جو سارے انسانوں سے بات ہو رہی تھی نا، ہم تو ایمان لائے ہیں تو ہمیں تو لازمی اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. یعنی تسلیم کیا اپنے جرم کو. لیکن اب تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تسلیم. فرعون جب ڈوبنے لگا اس نے کہا کہ میں نے مان لیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو، ایمان لے آیا، لیکن کہا اب ایمان لاتا ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب یہ کہتے ہیں کیا اللہ کہ ہم واقعی ظالم تھے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. آگے فرمایا بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، سب اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے سب نامہ اعمال تیار کرایا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ سوال جواب کرے گا مگر اللہ کو تو سب علم ہے، خود جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس نے یہ انتظام بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. یعنی کس روز؟ حشر کے میدان میں جب میزان عدل قائم کی جائے گی تو اس میں حق کے سوا کوئی چیز وزنی نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز عین حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. جو حق کے ساتھ نہیں جیے تو بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیں تو دھول کی طرح اڑا دیا جائے گا، بیکار، کوئی وزن نہیں ہے اس کے اندر. فرمایا وہی جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا. اب یہ خاص بات شروع ہوتی ہے شکر کے حوالے سے، اور وہ واقعہ آدم علیہ السلام کا بھی ساتھ آ جاتا ہے اسی حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. مَكَّنَّاكُمْ تمکن کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکمرانی، اختیار. زمین پر انسان کو پورا اختیار حاصل ہے. زمین کو کیسے انسان جو ہے کہیے کہ پھاڑتا ہے، سب کچھ استعمال کرتا ہے، جو کچھ زمین پر ہے سب اس کے قبضے میں، کوئی انکار نہیں کرتا، زمین انکار نہیں کرتی، کوئی چیز انکار نہیں کرتی، سب کچھ انسان کے اختیار. اللہ نے تمکن دیا تو کہا ہم نے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا. زندگی بسر کرنے کا تمام سر و سامان اللہ نے زمین پر رکھ دیا.
زندگی کتنی آسان ہوتی ہے. جو کچھ زمین پہ ہے نا سب اللہ نے, ہم نے کوئی چیز پیدا کی ہے, کوئی ہوا بناتے ہیں, کوئی پانی بناتے ہیں, کوئی گندم بناتے ہیں, کوئی اور چیز کرتے ہیں, یہ جتنی معدنیات نکالتے ہیں یہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں, کس نے کیا ہے؟ یہ ساری ادویات, جڑی بوٹیاں, سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ پہلے سے موجود تھا, سامان زیست. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں قلیلا ما تشکرون, لیکن مسئلہ کیا ہے, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اللہ نے تمہیں اختیار کے ساتھ بسایا, تمہارے لیے سارا سامان بہم پہنچا دیا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قدر کرتے اپنے رب کی جس نے تمہارے لیے زندگی کو آسان کیا اور تمہیں یہ مقام دیا, مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے, یعنی قدر ہی نہیں کرتے, پہچانتے ہی نہیں منعم کو, اور جس مقصد کے لیے نعمت دی گئی ہے وہ مقصد ہی پیش نظر نہیں رہتا. تو صرف زبان سے اگر آدمی شکر کہتا بھی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ جب دل میں وہ کیفیت اور شکر کا جو تقاضا ہے, شکر کا اصل مطلب ہوتا ہے قدر کرنا, قدردانی, اللہ کی نعمتوں کی قدر. قدر کیا ہوتی ہے؟ جس مقصد کے لیے دی گئی یہ چیزیں اس مقصد کے لیے استعمال ہو, جس نے دی ہے اس کی ضد میں اس کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. اللہ نے دی, کہا اللہ کا بڑا احسان ہے, لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو, غداری میں استعمال ہو, بغاوت میں استعمال ہو. اس لیے دی تھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں, یہ کان کس لیے دیے ہیں, یہ دماغ کس لیے دیا کہ ان سے انسان سب کچھ سوچے, سب کچھ دیکھے. اگر نہ دیکھے تو اللہ کی طرف سے جو دیکھنے کے لیے کہا وہ نہ دیکھے, وہ نہ ہدایت کی بات نہ سنے, یعنی عقل سے دماغ سے کبھی اس حوالے سے نہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس کتاب کے بارے میں اور ذمہ داریوں کے بارے میں. اور یہ سب کچھ بھی, اور زمین پہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ان کو استعمال کرے, لیکن جو خلافت کا منصب ہے, جو طریق اس کے لیے جس مقصد کے لیے دی ہے اس کے بارے میں نہ سوچے. تو یہی ساری بات آگے کی ہے. اب اس کی تفصیل یہی ہے. آگے فرمایا اب دیکھو ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. سورہ بقرہ میں یہ تفصیل اب ذرا بدل کے تفصیل آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں, وہاں یہ بات نہیں ہوئی کہ اللہ نے پوچھا تھا, اللہ اسے پوچھتے ہیں, پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, جبکہ حکم میرا تھا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. یعنی مادہ تخلیق کو فضل کی بنیاد بنا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان, یعنی شیطانی بات ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تو یہاں سے نیچے اتر, یعنی یہ جو تیرا تصور ہے یہ کیا ہے؟ جسے اللہ فضیلت دے اسے فضیلت ملے گی, اس سے نہیں کہ آگ, یہ غات اس نے کیا غلط کی کہ آگ سے پیدا کیا اسے, جن کو, یہ جن میں سے تھا, اور انسان آدم کو مٹی سے پیدا کیا. لیکن یہ بنیاد نہیں ہے شرف کی. اللہ نے جس کو اشرف کیا وہ اشرف ہے, اور جس کو اللہ نے کہا کہ حکم دیا سجدہ کرو اس کا کام سجدہ کرنا ہے, جسے مسجود بنایا اسے اللہ نے بنایا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا. تکبر, تکبر کیا ہے؟ تکبر کے بارے میں سمجھ لیجئے, تکبر انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور تکبر کی تعریف آپ نے کیا بتائی؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اللہ کے احکامات کو یعنی حق کو ٹھکرانا. نہیں مانیں گے. شیطان نے یہ تو کام کیا, آدم کو حقیر سمجھا, اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. یہی تکبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے آدمی کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, تکبر کرے, نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. جو مقام ملا تھا سایہ کیا اس حرکت سے, بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اب دیکھیے بات آگے یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. وہاں کیا کہا تھا اللہ نے؟ قلیلا ما تشکرون. انسانوں کے بارے میں یہ تھوڑے لوگ جو ہیں, یہ کم ہی لوگ شکر کرنے والے ہیں. اب یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ دیکھو یہ بات, یہ واقعہ سنو
آدم کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کا معاملہ، یہ سب کچھ ہوا، اور شیطان انسان کی دشمنی پر آمادہ ہوا، تو ان شیطان نے کیا چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ میں اسے گھیروں گا ہر طرف سے، گمراہ کروں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان یہ کہہ رہا ہے، شیطان نے یہ چیلنج کیا، تو شکر کی کیا بات ہو گئی؟ شکر اور ایمان دونوں گویا قائم مقام بن جاتے ہیں، یعنی یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے، شکر بمقابلہ کفر، سورہ اب دہر ہمارے سامنے آئے گی 29 پارے میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، شکر اور کفر آمنے سامنے آئیں گے، کئی مرتبہ آئیں گے، کبھی کفر جو ہے کبھی انکار ہوتا ہے، کبھی کفران نعمت ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس اعتبار سے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں، تو شکر کا اہم ترین مفہوم قدردانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال، مقصد کو سامنے رکھنا، کیوں دی اللہ تعالیٰ نے نعمت، اور پھر اسی طرح سے جس مقصد کے لیے دی، تو اللہ نے انسان کو کیا قدر و منزلت دی؟ اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرے گا۔ ناشکری کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو یہ مقام دیا۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ آج کتنے لوگ اپنے اس مقصد زندگی کو پہچانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں خلافت کا منصب دے کر بھیجا، ہمیں خلیفہ بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے تو نہیں بنایا ہے، اللہ نے تو فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، لیکن انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ انسان شیطان کے مقابلے میں اس لیے اس مقام پر گویا کہیے کہ وہ ہم سے بازی لے رہا ہے، آگے جا رہا ہے، لیکن سمجھو پلٹو۔ تو خصوصیت سے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے اس منصب کو پہچانے۔ اللہ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، اللہ کی ہدایت ہمارے پاس ہے، اس ہدایت کی قدردانی کیا نعمت ہے نا، کہتے ہیں ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے ایمان سے بڑی۔ ایمان کی قدر کتنی ہے ہمارے دل میں؟ قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کتنی قدر ہے؟ رسول کی کتنی قدر ہے؟ قدر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلو، ان کو وہ مقام دو، انہیں اپنا ہادی رہبر برق مان کے پیچھے چلو، جو مشن دیا اسے اٹھاؤ، قرآن کو نافذ و قائم کرو۔ قرآن ایک طرف ہے، زندگی کسی اور راستے پہ گزر رہی ہے، رسول کی شریعت ایک طرف ہے، باقی معاملات کہیں اور جا رہے ہیں، تو یہ کون سے قدردانی ہے؟ یہ کون سا شکر ہے؟ یہ اللہ نے صراط مستقیم عطا کر دی اور اسے چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہی بات ہے جو شیطان نے کہا۔ تو بہرحال شیطان، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو شیطان سے یہ معاملہ، اس سے ہوشیار رہو۔ آگے فرمایا اللہ نے جواب میں اسے کہا، جب اس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، تو اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ یقین رکھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین رکھ کہ جو ان میں سے لمن تبعک منہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی جو شیطان کے پیچھے جائے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بات اللہ نے واضح کر دی۔ اب آگے بات شروع ہوتی ہے، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں یہی بات آئی تھی۔ اب آگے یہاں تفصیل۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا، فوسوس لہما الشیطان۔ اب آپ دیکھیے اللہ کیا الفاظ استعمال، فوسوس، یعنی آدم نے اپنے دل اختیار سے کام نہیں کیا، شیطان نے برگلایا، شیطان نے خود کیا تھا۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ شیطان نے انسان کو، آدم کو برگلایا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا۔ اور شیطان کا مقصد کیا تھا یہ بھی سنیے، بڑی اہم آیات ہیں یہ۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ یعنی شیطان کا جو معاملہ تھا اس نے کہاں ضرب لگائی ہے، تو بات پوری پڑھیں اور پوری سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، یہ اس کا مقصد تھا جو دل میں تھا اس کے۔ اس نے ان سے کہا، شیطان نے آدم اور حوا سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔
کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کے کہا وقاسمہما، قسم کھائی دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کر کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. ذرا دیکھیں شیطان کیسے بیوقوف بنا رہا ہے. شیطان یہ کیسا معاملہ، تو کہتا قسم کھا کے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر، الفاظ کیا ہیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، جسے کہتے ہیں نا شیشے میں اتار لینا، ایسے دھوکہ دے کر کس طریقے سے. لہذا اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درد کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. یہی تھا نا اس کے پیش نظر. اللہ کی نافرمانی کرا کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اللہ کا انتظام تھا یہ سطر پوشی کا ختم ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا، سطر کھلے گا. تو یہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. یعنی ایسا نہیں کھل گئے تو کھل گئے، نہیں، ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا. جب یہ غلطی ہو گئی اللہ نے ان سے کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اللہ نے شیطان سے بھی پوچھا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ نے پوچھا تھا نا، پیچھے بات آئی ہمارے سامنے. اللہ نے اسے کہا قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو کیا چیز مانے ہو گئی، کون سا امر مانے ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، حکم میرا تھا. اللہ نے شیطان سے پوچھا تو شیطان نے کیا کہا تھا، او بابا انا خیر من، میں بہتر ہوں. یعنی آپ کا حکم ہی غلط تھا، گویا اللہ ہی سے کہہ رہا. یہ شیطان تھا. اور اب آدم کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے آدم سے بھی پوچھا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے، آدم و حوا سے اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں درخت سے نہ روکا تھا. اللہ نے ان سے کہا اب یہ اس بات سے کہ کیا میں نے تمہیں نہ روکا تھا، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، تم دونوں کو نہیں روکا تھا اور تم سے یہ بات نہ کہی تھی وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا. تو دونوں بول اٹھے، قالا، دونوں بول اٹھے. کیا بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انہوں نے یہ نہیں کہا صاحب ایک شیطان آپ نے ہمارے پیچھے لگا دیا، یہ کیا کام کیا، یہ تو آپ نے ہمارے پہ، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی اس پر کوئی حجت نہیں، بلکہ کیا کہا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا، یہ ہم نے ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ ہے شیطان اور انسان کا فرق. آدم نے اپنی غلطی، آدم و حوا نے غلطی تسلیم کی اور اللہ سے معافی مانگی فوراً. غلطی کی، غلطی شیطان نے بھی کی، غلطی انسان نے بھی کی. انسان اور شیطان کا فرق کیا ہے، شیطان اکڑ گیا اور انسان نے اپنی غلطی کی معافی مانگی. یہ بات جو ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یہاں پر رہے، آگے تو بات ہوتی ہے جس سے بات ہوئی تھی نا کہ شیطان نے شرمگاہیں کھول دے، تو اور جب یہ کھل گئی تو انہوں نے فوراً پتوں سے اپنے ڈھکنا شروع کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ اللہ نے ودیت کر رکھا ہے. یہ ودیت کر رکھا ہے، انسان اس جذبے کو توڑتا ہے. جب لوگوں کو فحاشی بے حیائی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو اس کو توڑنا پڑتا ہے، ورنہ ایک انسان کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنا سطر کھولنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کی بات ملے گی. تو اس اعتبار سے کیا بات ہے، یہ فطری جذبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. آدم نے یہی کام کیا، لیکن اس نے کیا کیا، یہی وہ مقام ہے کمزور انسان کا جہاں ضرب لگائی جائے اور اسے برہنگی میں مبتلا کر کے، فحاشی میں مبتلا کر کے اللہ کی جو راستہ اس سے ہٹایا جائے اور جو مقصد کا معاملہ اس سے ہٹایا جائے. اسی لیے آج بھی شیطان اسی راستے پر لگا ہے انسانوں کو. یعنی ان کے پاس ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہوتا جب تک کہ کم سے کم یہ جو برہنہ نہ کرے یا نیم برہنہ نہ کر دے، یا خواتین کو گھسیٹ کے نہ لے کر آئیں جن کو اللہ نے حیا کے ساتھ جو ہے پابند کیا تھا. تو یہ شیطانی حربہ ہے، ہوشیار رہیے. آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ہمیں آگے یہ بات آئے گی. تو بہرحال آدم اور انسان شیطان کا فرق بھی سامنے آ گیا. آدم نے غلطی تسلیم کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا کہا، فرمایا اتر جاؤ. میں دنیا کے لیے بنایا تھا نا، زمین کے لیے. سورہ بقرہ میں پڑھا نا، وہاں پر پڑھ کے آئے
کہ اللہ نے زمین کے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنایا تھا، تو اب فرمایا اب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان کا دشمن انسان، انسان کا دشمن شیطان، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمینی میں جائے قرار و سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے آخر تم کو نکالا جائے گا، یہیں جیئیں گے یہیں مریں گے، یہیں سے حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصہ پورا ہوا، پھر کہتے ہیں آگے بات چلی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، سارے انسانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، اللہ نے انسان کو یہ گویا کہ اس کے اندر یہ سمجھ پیدا کی ہے کہ وہ اپنے ستر پوشی کا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، تاکہ کس لیے نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، یعنی کس لیے کیا ہے، لباس کا مقصد کیا ہے، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ یہ اس کے بعد ہے، یہ اس کے بعد ہے، ترتیب ہے نا، پہلے سب سے پہلے کیا ہے، لباس کا اولین مقصد کیا ہے، اولین مقصد ستر پوشی ہے، اور جس لباس میں ستر پوشی نہ ہو وہ لباس ہی کیا ہوا۔ تو کہا ہے نا بہنیں سنیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، یعنی لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں، یعنی جو کپڑے ستر پوشی کا کام نہ کر پائیں۔ مقصد کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے، یہ ہاتھ، یہ چہرہ اور یہ پاؤں، اس کو چھوڑ کر پورا جسم ستر ہے، پورا جسم ستر ہے۔ تو یہ فیشن نے لباس کے مقصد کو بلا دیا، یہ فیشن کا چکر ہے نا، اور کیا ہے یہ فیشن نے انسان کو لباس کے مقصد سے دور کر دیا، تو اس معاملے میں بے حیائی آ گئی۔ تو اللہ نے بتایا لباس کا مقصد کیا ہے۔ آج تو مردوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، یعنی انسان، شیطان تو مرد عورت دونوں کا دشمن ہے، عورتوں کو اس راستے سے گویا انسانوں کے لیے ایک گویا کہ یہ اور آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے، مگر مردوں کے معاملے میں یہ ستر پوشی کا، مردوں کا ستر کیا ہے، یہ ناف سے لے کر اور گھٹنے تک وہ پینٹیں بنائی ہیں کہ ذرا روکی کیجئے، دیکھیے ذرا، یعنی کیا ہے یہ رائج کرنا، یہ کہاں سے رائج کیے، کسی نے کون لایا یہ؟ بھائی ہم نے اپنے دور جوانی کے دور میں، نوجوانی کے دور میں دیکھا ہے، اور جو اس طرح کے لوگوں نے معلوم ہے کیسی پینٹیں ہوتی تھی، کیا پینٹیں تو لوگ پہنا کرتے تھے پہلے بھی، ایسا نہیں کوئی نئی بات آ گئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی اپنی جگہ ستر پوشی کا ایک معاملہ ہے، اور اب کیا ہے یہ ایسا کر دیا جائے ستر کھل جائے۔ تو بھائیو یہ گناہ بے لذت، گناہ، اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے، صرف فیشن، لیکن گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، بچو اس سے، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان اس سے ہمیں رائے راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس لباس کا اولین مقصد کیا ہے، ستر پوشی، اگر ستر پوشی نہ ہوئی تو لباس کا مقصد بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت بھی چاہیے، منع نہیں کیا کہ خوبصورتی ہو، اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، تراش خراش اچھی ہو، وہی منع نہیں ہے، زینت، مگر اگر ستر پوشی نہ ہو تو سب بیکار، یہی بات ہے۔ اور فرمایا بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یہ تقوی کا لباس بھی کوئی ہوتا ہے بھائی، تقوی تو یہ بات، ایک تو یہی کہ انسان متقی بنے، یعنی وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بات، ایک لباس ہے، یعنی انسان اپنے طور طریقوں سے ایک تقوی کی طرف، دوسری بات کہ یہ لباس بھی اس کے اندر بھی بات ہو، تو تقوی کیا ہوگا، اللہ کے احکامات کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی میں تقوی ہے نا، اور جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دھجیاں بکھیری جائیں لباس میں، وہ تقوی کا لباس ہوگا، وہ تو شیطانی لباس ہو جائے گا۔ تو لباس میں اتنی بات اللہ تعالیٰ کے، تو یہ نہیں کہا کہ پاجامہ پہنو، کرتا پہنو، یہ فلاں پہنو، یہ نہیں سب کہا اللہ نے، جو مقصد پورا کرے وہ پہنو، کوئی بھی پہنو، مقصد پورا ہونا چاہیے، مقصد پورا نہیں ہوتا سب بیکار، سب بیکار۔ ہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی جو ہے مماثلت اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، منع کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ لباس کا جو اصل مقصد ہے اسے سامنے رکھو، ہر جگہ کی بود و باش اپنی ہے، اس حساب سے انسان پہنتا ہے، لیکن مقصد نہ ہوا تو سب بیکار، چاہے کچھ بھی پہن لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی آدم،
اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے. پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لباس اتروا دے گا، تاکہ اس نے ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور شیطان اور اس کے ساتھ وہ یعنی شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. شیطان سامنے نہیں آتا ہے، جن ہے نا ویسے بھی، اور شیطان بن کے تھوڑی آتا ہے، خیر خواہ بن کے آیا تھا آدم کے سامنے بھی. تو یہ بات سمجھ لو، کہا ترقی اسی سے ہوتی ہے، تہذیب کی بات ہے اور یہ اس کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، اور نگاہوں میں ہونی چاہیے شرم اور فلاں چیزیں، باتیں طرح طرح کی. شیطان اس راستے سے، تو شیطان ایسے وار کرتا ہے پتہ نہیں چلتا انسان کو. تو ہوشیار رہو. کیسے بچے گا انسان؟ قرآن سے وابستہ ہو، سنت سے وابستہ ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرے. واضح طور پہ بتا دیا ہے یہ کرے گا تو شیطان کی چالیں ختم. کچھ نہیں کر سکتا شیطان انسان کا اگر انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اللہ کی بات مانے. آگے فرمایا یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی. وہی نازل ہوئی تھی نا سورت، تو وہی نازل ہوئی تھی. بات یہاں تک چلی آ رہی گویا کہ یہ ہم سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ قرآن اس طرح باتیں کر رہا ہے جیسے ہم سے باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. برہنہ ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، یہ ان کا حال تھا. اور کہتے تھے پہلے سے ہوتا آیا ہے، اور کہتے جس لباس میں گناہ کیا اس لباس کے ساتھ کیا کریں، لہذا لباس اتار کے جسے اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی کرتے. شیطان نے کہاں پہنچایا انسان کو؟ تو اللہ اسی کی بات بتا رہے ہیں. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. یہ جو کام انہوں نے اپنے یعنی حج اور عمرے کے جو کام کر رہے غلط کیا تھا سب کو تو کہا ٹھیک جیسے اللہ اب بتا رہا ہے. یہ ہے طریقہ جو رسول لے کر آئے. فرمایا جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. سمجھ کیا رہے ہیں؟ ہم سیدھے راستے. کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا ہے. یہ مشرک بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو غلط اور صحیح کہاں سے پتہ چلے گا؟ ادھر آؤ پتہ چلے گا کہاں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ جو بات کی ہے ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ، اور زینت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے نماز کی بات جو ہے، نماز کا معاملہ کیا ہے؟ سطر پوشی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. سطر پوشی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. انسان اگر اپنا سطر یا اگر جو میسر ہے اسے سطر پوشی تو اس کے بعد، اور جیسے بتایا مرد کا یہ عورت کا یہ سطر ہے، سامنے آئی بات. لیکن اللہ تعالیٰ سے اتنی بات نہیں کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو صحیح ہے. لوگ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ ایسے بھی تھے ایک ایک چادر ہی برس ہوا کرتی تھی ان کے پاس، ایسے حال میں بھی تھے لوگ. تو لیکن اگر میسر ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جا رہے ہو تو زینت سے آراستہ ہو کے جاؤ. یعنی کسی کے پاس جاتے ہو تو جانے جس کے پاس جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بھائی فلاں کے بڑے آدمی کے پاس جانا ہے تو ذرا صحیح سے طریقے سے. اللہ کے پاس جا رہا ہو تو بس جیسے اٹھے چل دیے. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں نا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ کے سامنے جب جاؤ کسی عبادت کے موقع پر تو زینت سے، یعنی آدمی مناسب طریقے سے جائے، مناسب طریقے سے جو ہے اپنا لباس پہنے. یہ نہیں کہ بس پہنا تو ٹھیک ہے بھائی نماز نہیں ہوتی تو ہے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اللہ کا مقام تمہاری نظر میں کیا ہے سوچو. تو اس اعتبار سے ہاں ٹھیک ہے کبھی نہیں ہے ہم راستہ چل رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے نماز کے لیے آئے تو آ گئے جیسے آئے ہو گیا ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا. یا کبھی کوئی ایسے معاملات ہیں جس کے اندر لیکن آدمی پرواہی نہ کرے تو یہ بات درست نہیں ہے. ہمیشہ اہتمام کے ساتھ نماز کی تیاری کرنی چاہیے. آگے فرمایا لیکن زیادہ اس کے اندر بھی اعتدال بہت زیادہ اعتدال کیا ہے؟ کلوا واشربوا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
تو کھانا پینا تو ایک بات ہے، یہ آدمی ہر چیز کو کہتے ہیں نا سب کھا گئے، تو سب کھانے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کھانا کھا گئے، یعنی جو کچھ بھی تھا سب کھا گئے، تو کھانے سے مراد ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر آ جائے جب اس اعتبار سے، تو جب کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ تناظر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط ہو، پہننے اوڑھنے میں احتیاط نہ ہو، کھانا جو ہے وہ تو اس میں اسراف نہ ہو، لیکن پہننے میں لاکھوں کے جوڑے بنائیں، اسراف تو اسراف ہے، چاہے کھانے میں ہو، چاہے پینے میں ہو، چاہے پہننے میں ہو، چاہے برتنے میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے گویا کہ یہ سواری میں ہو، جہاں بھی اسراف پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفو، اسراف مت کرو، یعنی ایک حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے بڑھ جانا، حد سے اور انسان سمجھتا ہے حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے، ایک میانہ روی، ایک طریقہ جس کے اندر انسان کو رہنا چاہیے، اور خصوصیت سے ایسے حالات میں جبکہ لوگوں کو کھانے کو میسر نہیں ہے، لوگوں کو پہننے کو میسر نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہے پتہ چلا ذرا سا کھایا اور سب ضائع کیا، اور پتہ اتنے پکوان اور اتنے، اور یا پتہ چلا لاکھوں کے اور لاکھ کے بڑے کروڑوں تک کے پیسے جو ہے جوڑے بنے، لوگوں کو پہننے کو میسر، کیا کر رہے ہو؟ تو اسراف مت کرو، حد کے اندر رہو، ہمیں تو اللہ نے دیا لہٰذا اب ہمیں تو دیا ہے نا، تو اس لیے دیا ہے کیا؟ اس لیے دیا ہے کہ اس کو جو ہے اس طرح سے اس کو ضائع کرو۔ سورہ نساء میں پڑھ کر آئے تھے، اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے مال قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں مت دو جو اس کو جو بے وقوف لوگ ہیں یعنی غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اسراف کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا یہ سامنے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اسی کے ساتھ ساتھ مزید کہا، اے نبی قل من حرم زینت اللہ، اے نبی ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی۔ یعنی ایک ایکسٹریم یہ، ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ آدمی بس اسی کام میں لگا رہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا مکان دکان سواری، اور دوسری طرف کیا ہے سب کو چھوڑ دو، ترک کر دو، ترک دنیا ہے، کیا رکھا ہے اس میں؟ بھوکے رہو پیاسے رہو، خانقاہیں آباد کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ نہیں۔ توازن، اعتدال، یہ زینت تمہارے لیے ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، عدل کے۔ اسلام کیا ہے؟ نظام عدل ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ روحانیت اختیار کر لو، یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے یہ نعمتیں، مگر جیسے بتائیں جس مقصد کے لیے اس طرح استعمال کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر بھی مت چلے جانا، یعنی اس انتہا پہ بھی نہیں جانا، اللہ کے سارے احکام ماننا، زینت تمہارا حق ہے، لیکن اسراف سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اعتدال تو روحانیت کی بھی نفی ہے اور اسراف کی بھی نفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا اللہ نے کافروں مشرکوں دہریوں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ تو پہلے تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ یہ ساری دنیا جو ہے بھائی ان کے لیے ہے، ساری ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہم اس دنیا کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ خالصتاً یوم القیامہ، اور آخرت کے دن تو خالص انہی کو ملے گا سب، یہ سارا جتنا بھی سر و سامان ہے آدمی کے سہولت آسائش اور کھانا پینا سب جنت میں تو انہی کو ملے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے ہے، لیکن وہی بات توازن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اے نبی ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہو یا چھپے، بار بار بات آ رہی ہے، پھر بھی شرم نہ ہو، حیا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر حیا نہیں ہے تیرے اندر دو دل چاہے کر، اور حیا تو ایمان ہے، ایمان کی شاخ ہے، یعنی بتایا یہ۔ تو اس اعتبار سے آج کے نوجوان، اور یہ بات اپنی جگہ ہے، یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آج کے نوجوان مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، یعنی نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کا فحاشی بے حیائی سے بچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، جہاں شیطان اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ اور باقی جن کا کام تھا کہ شیطان کا مقابلہ کرنے میں انسانوں کی مدد کرتے، یعنی ریاست، حکومت، گھر اور پورا نظام تمدن و تہذیب، یہ سب کے سب شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہی تہذیب ہے، وہی تمدن ہے، وہی سارا نظام ہے، وہی مخلوط تعلیم ہے، وہی مخلوط محفلیں، وہی سارا سب کچھ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر چیز کو بند کر سکتے ہیں،
فحاشی کی ویب سائٹ کو بند نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے، یہ کیسا تماشا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان حالات میں جو خواتین، جو مرد اور یعنی نوجوان خصوصیت سے جو اپنے آپ کو حیا کے کلچر، حیا کے اس پر لے کر آتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں وہ، اللہ نے بڑا انعام کیا۔ تو بھائیوں بڑی قدر ہوگی اس کی، یقین جانو، خود بھی بچو، ساتھیوں کو بھی بچاؤ فحاشی سے، بے حیائی سے۔ شیطان اسی راستے سے انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں سمجھو، فحاشی بے حیائی سے بچو۔ ان چیزوں کے اندر ظاہر آج یہ ضرورت بن کے آ گئی ہیں، یعنی یہ ساری انٹرنیٹ اور فلاں اور یہ حد، ضرورت سے زیادہ، حد سے اس سے تجاوز، بس مجبوری کا معاملہ کہ جہاں شیطان راستہ بنا کے بیٹھا ہے، اسی لیے کہا قریب بھی مت جاؤ۔ تو جتنا بس اسی اعتبار سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بے شرمی کے کام ان سے اللہ نے منع کیا، خواہ کھلے ہو یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ پھر فرمایا، اب بات آ رہی ہے ان لوگوں کی طرف، بحثیت مجموعی، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ انہیں 13 سال ہو رہے ہیں نا مدینہ جانے والے ہیں، اب مکے والوں کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، یعنی موت کے ساتھ ہی سب معاملہ سامنے آ جائے گا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جہاں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ چلا رہا ہے سلسلہ یہ گمراہی کا کہ بلا ان کے باپ دادا، ایک تو معاملہ یہ، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ گمراہی کا راستہ دکھانے والے، یہ سارے ان کی وجہ سے، تو جو کچھ ان کی وجہ سے اور ہمارے بعد والے ہماری وجہ سے، تو ساری مجرم ہو گئی۔ تو یہی بات ہے جو وہاں جھگڑے ہوں گے، یہی بات ہے یہ جو کچھ آج جو ظلم کر رہے ہیں، یہی جو تہذیب، تمدن، فحاشی، بے حیائی ساری چیزیں، تو کہ ان کی وجہ سے، انہوں نے یہ سارا، تو بھئی انہوں نے کیا، پھر آگے تم نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو شرک کا معاملہ ہو، گناہ کا معاملہ ہو، جو بھی برائی کی بنیاد رکھنے والے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب جو ہے ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہر گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے۔ کیوں؟ کوئی تمہارے گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا تو اس کے لیے اپنا الگ، گمراہ کرنے کا الگ، کسی کو تم گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو یاد رکھیے ایسی باتوں کی، ایسی چیزوں کی بنا ڈالیے جو صحیح ہو۔ اگر کوئی غلط چیزیں چلی آئی ہیں آگے سے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے وہی سب آگے چھوڑ کے اپنے اولاد کے لیے چلے جائیں۔ درست کرنا، معاملات کو ٹھیک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ہم نے برائی کی طرف بلایا، تم خود آئے، ہمارا کوئی زور تو تھا نہیں، تم خود پسند کرتے تھے یہی بات، لہذا تم آئے ہمارے ساتھ۔ دوسری طرف حقیقت کی طرف بلانے والے بھی موجود تھے، حق کی طرف بلانے والے بھی تھے، شیطان کی دعوت بھی تھی اور رحمان کی دعوت بھی تھی، تم نے رحمان کی چھوڑ کے شیطان کی مانے، تمہارا اپنا قصور۔ تو یہ بھی بار بار بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے
اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ناممکن۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنمی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں۔ اور اس باب میں ہر ایک کو ہم اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ شیطان یہ بھی جو ہے انسان کو یا وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے بس کی بات کہاں، تم کیا کرو گے، جتنا تمہارے بس میں وہ کرو، جتنا کر سکتے ہو اللہ تمہیں اور ترقی دے گا۔ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، نیکی پہ چلنے کی پوری کوشش کرو جتنا تمہارے بس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس باب میں ہم ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں، یہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے پہ چلے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تعریف شکر اللہ کا ہے کہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ورنہ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں ہم یہاں، اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں ہم یہاں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، سمجھ دی، شعور دیا، حوصلہ دیا، جذبہ دیا، یعنی ادھر آنے کا تو اللہ ہی کا فضل ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی جنت کی طرف وہاں تک پہنچنے کا وہ راستہ جو جنت تک لے جانے والا ہے تو توفیق الہی۔ تو یہ کہیں گے وہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اگر ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا، ورنہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے جو ملتا ہے، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ آگے فرمایا پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہاں جنت کہاں دوزخ، مگر اب جو پیمانے ہیں بدل گئے، یہ جو نظر کے سماعت کے بصارت، تو جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ یعنی قرآن میں جو سب پڑھا تھا جنت میں یہ نعمتیں بتایا، ہم نے سب ٹھیک پایا، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ یعنی بتایا جہنم میں یہ، تو جہنم والوں کو پتا جہنم میں کیا ہو رہا ہے، تو پوچھیں گے، وہ جواب دیں گے ہاں وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو قرآن نے بتایا تھا۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا نا، رسول کے راستے کو روکنا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، قتل کے در پہ تھے۔ یعنی تو یہ نہیں کہ صرف ماننا نہیں چاہتے، نہیں مانتے مت مانو، لیکن معاملہ کیا تھا، اس دعوت کو نہیں چلنے دیں گے۔ اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ کے دین کے قیام کے راستے میں جو لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، جو وہ تہذیب، تمدن، وہ شرم، وہ حیا، وہ سارا کلچر جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو اسے پامال کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں یہی تہذیب، یہی برہنگی، یہی سارا نظام لائے نا، سارے عورتوں کے نام پر، فلاں کے نام پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس راستے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ راستہ جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، تو وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دین حق کے قیام یا اس پر عمل کے راستے میں ذرہ بھر بھی رکاوٹ پیدا ہو۔ غلطی ہو رہی ہے بچو، لیکن ایسا نہیں کہ دوسروں کو بھی غلطی پہ آمادہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعلان ہوگا، پکارنے والا پکار کر کہے گا اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، یعنی صراط مستقیم کے بجائے کسی اور پر چلانا چاہتے تھے، آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان، یعنی اہل جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ ایک اوٹ دیوار جس جو ہے اس کی بلندی، آراف کا مطلب یہ سورہ آراف ہے نا، بلندی، جہاں سے وہ پہچانیں گے، ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر،
یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی ان کے اعمال کے اعتبار سے براہ راست سیدھے جنت میں جاتے کمزوری تھی، لہذا بھی انتظار میں رکھے گئے ہیں، تو چاہتے کہ اللہ جنت میں لے جائے، یعنی تو انہیں پکار کر کہیں گے وہاں پر سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں نہیں گئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی بلندی پر ہے نا، ادھر جنت والوں ادھر دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یہ بھی دعا ہے، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، ابھی تو جنت والوں کی بات آئی تھی، وہ دوزخ والوں سے پوچھ رہے تھے، اب دوزخ والے جنت والوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ پیچھے بھی گزرا تھا، سورۃ نام میں بھی تھا کہ کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، یعنی دین کے نام پر گانا بجانا اچھل کود۔ آپ دیکھیں غیر سنجید، یہ ان کو بھی دیکھیں، یہ ہندوؤں کا دین کیا ہے، ان کے پاس بھی جو کچھ بھجن اور فلاح اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہی گانا بجانا، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ جو عیسائی جو ہیں ان کے پاس اگر کبھی جا کے دیکھیں ان کی عبادت کو بھی، ان کے پاس بھی موسیقی، یہ سارا معاملہ گانا بجانا۔ اور دین سنجیدہ حقیقت ہے، یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے، یہ تمہیں مانگتا ہے کہ آؤ یہ کام کرو۔ یہ سب چیزیں غیر سنجیدگی، یہ سارے معاملات، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل و تفریح بنا لیا تھا جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے، یعنی آخرت کا انکار کرتے تھے نا مشرک، ان کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ہم نے ان لوگوں کے پاس ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ قرآن تفصیل سے ساری باتیں بتاتا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے سے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصریف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت اللہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کتابیں ہیں، سب اللہ کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ خبردار رہو، خبردار رہو، کیا الا کیا ہے؟ خبردار، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی اس کا فرما روا ہے، بادشاہ ہے۔ اپنی خلق کو اس نے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا ہے، کسی مخلوق کو یہ حق نہیں دیا کہ خود مختار ہو کر جو چاہے کرے، تو خالق بھی وہی حاکم بھی وہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں یہاں پر، اللہ کی قدرت کہ اس نے کیا کیا کام کیے۔ فرمایا بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو پکارنے کا مطلب کیا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارنا تو ایک تو دعا کے لیے پکارتے ہیں اور ایک ذکر بھی کرتے ہیں، تو اللہ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، سب کہتے ہیں نا اللہ ہی کے ساتھ،
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ادب کیا بتایا؟ تضرعا وخفیہ، چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے ہوئے، ادب کے ساتھ، یعنی اس طرح سے یہ اللہ بتا رہے ہیں ہمیں یہ ادب۔ تو اس معاملے میں بھی حد سے نہ گزرنا، جو طریقہ بتایا اس طریقے پر۔ دیکھیں ذکر کے معاملے میں بھی آگے بات آئے گی، ذکر کی کریں گے تھوڑی سی بات وہاں پر، کہ اللہ نے بتایا ہے کیسے کرنا، سب چیزیں ہمیں بتائی ہیں، نماز کیسے پڑھو، ذکر کیسے کرو، اللہ کو یاد کیسے کرو، فلاں کام کیسے، ہر کام کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا کہ بس اپنی مرضی سے کام کرتے رہو۔ تو فرمایا یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ زمین کی اصلاح اللہ نے آغاز کس سے کیا؟ اصلاح سے کیا تھا، لوگوں نے فساد پیدا کیا، پھر اللہ نے رسولوں کے ذریعے پھر اصلاح کر دی اس کی۔ اللہ کے رسول آئے تو بھی اصلاح کر گئے نا، سارا نظام ٹھیک کر گئے، انسانوں نے پھر خراب کر دیا، خود ہم نے خراب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، اللہ ہی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ۔ دوبارہ کہا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پہلے کیا کہا تھا؟ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اب کیا کہا؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف بھی اسی کا ہے، امید بھی اسی سے، ڈر بھی اسی کا ہے، اور اسی سے امید رکھتے ہیں کہ وہی۔ تو اس اعتبار سے یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں بارش برسا کر اسی کے ذریعے، یعنی اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، یعنی جب زمین بارش کے بعد کس طرح سے ہوتا ہے، برگ و بہار لاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، آخرت میں یہ بھی ہوگا، اسی طرح سے نکلیں گے لوگ، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ پھر فرمایا اب ایک اور بات، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایسا نا زمینیں الگ الگ ہوتی ہیں، بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں اور بہت اس کے نکلتا پھل ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اور بعض جو ہیں اس سے سوائے ناقص پیداوار جھاڑیاں آتا ہے۔ اس طرح سے زمینوں کا بھی الگ الگ معاملہ ہے۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ تو یہ نشانی کیا ہے اس کے اندر؟ تو اس میں بھی ایک بات اور یہ ہے کہ نبوت اور رحمت کی بارش، اللہ نے نبوت کو بھی ایک بارش، ایک رحمت کی جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کس پر ہوتی ہے؟ انسانوں پر ہوتی ہے۔ اب انسانوں میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لا کر اس راستے پہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو خراب ہوتے ہیں، جو جسے کہا اللہ نے ایسے خراب زمین کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ ناقص پیداوار یعنی وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ تو وہاں ابو جہل بھی تھا، دونوں عمر تھے نا، عمر بن خطاب بھی تھے، عمر بن ہشام بھی تھا، اس کا نام عمر بن ہشام ہے، ابو جہل جسے کہتے ہیں۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو ایک اچھا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، دوسرا کچھ نہ اٹھا سکا، ہمیشہ مخالفت ہی کرتا رہا۔ تو نبوت یہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر یہ بھی انسانوں پر برستی ہے۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج بھی جو یہ سب کچھ ہے، کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں۔ آگے فرمایا، اب یہاں سے انبیاء کا قصہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور 6 ایک یکے بعد دیگرے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اچھا، ہر اللہ نے رسول اسی قوم میں سے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے آشنا ہے، کوئی ایسا نہیں انجان، پتہ ہے کتنا نیک آدمی ہے، اعتماد کے لائق ہے، باہر سے آیا کون پہچانتا ہے، تو اندر ہی آدمی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو کہا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، اب آپ یہ بھی دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ، قال الملأ من قوم، ملا کہتے ہیں وہ سردار، بڑے لوگ بجی اقتدار، ان کے پاس اختیار، چاہے وہ علماء کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ سردار کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ برادری کے شیوخ ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں۔ تو عام طور پر اس دعوت کی مخالفت جن لوگوں نے کی ہے ہر دور کے اندر، وہ اسی قسم کے لوگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی الٹا رسول سے کہہ رہے ہیں،
نوح نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اختصار سے بات ہو رہی ہے، پھر کہیں تفصیل بھی آئے گی، یہاں اختصار سے ان کا ذکر ہے۔ تو پہلی بات کیا تھی؟ جب رسول نے پیغام دیا تو سرداروں نے جھٹلایا۔ دوسری بات کیا تھی کہ انہوں نے ہماری قوم کا آدمی ہمارے درمیان پڑا بڑا، یہ کہاں سے بن کے آ گیا رسول، یعنی یہ غلط فہمی جو ان مشرکین مکہ کو بھی لاحق تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اگلی قوم، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ نوح کے بعد یہ ہود علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، وہی بات، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی؟ وہی بات جو نور کہہ رہے تھے، اور تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام ہے رکھے ہوئے تم نے، کسی کو یہ کسی کو وہ نام، ود سوا یغوث سعوق یہ سب آئیں گے نا اس میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا، ایسے مشرکین مکہ نے بھی نام رکھ رکھے تھے، پیچھے کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ قرآن میں کہا ہو، سنت میں کہا ہو کہ یہ سب جو ہیں ان کے درمیان کوئی خدائی تقسیم ہے یا ان کا یہ مقام ہے، یہ ان کے پاس بھی جاؤ، انہیں بھی راضی کرو، ان سے بھی مانگو، ان کے ساتھ بھی، تو یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہم رسول نے ان سے کہا اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ ایک ہی بات کرتے رہے، تو ایک تو بات یہ، دوسری بات کیا آ رہی ہے سامنے؟ اللہ نے وہاں نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ایسا نہیں گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، کہتے ہیں نا یہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں، رسول اور اس کے ساتھی، اللہ انہیں بچاتا ہے۔ سورہ اعراف میں عام انسانوں کے حوالے سے بھی بات آئے گی آگے۔ اسی میں فرمایا اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا تیسری قوم اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے۔ معجزہ مانگا تھا تو معجزہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دی، آ گئی، یہ معجزہ آ گیا، لیکن معجزہ آتا ہے تو پھر معلق ہو جاتی ہے قسمت، تو کیا ہوا؟ لہذا اسے چھوڑ دو، اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ
اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں، علی اعلان ڈٹ کے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا۔ صالح بچ گئے۔ صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ یعنی جو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں ان کی بات پہ کان نہیں دھرتے لوگ۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی انہیں سمجھا رہے تھے مان جاؤ بچو اس عذاب سے کہ جو پچھلی قوموں کو برباد کر چکا ہے۔ آگے چوتھی بات، چوتھی قوم، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ سارے مولویوں کو نکالو، یعنی بڑے یہی بات ہوتی جب کوئی بات کہی جائے بڑے مولوی بنتے ہیں۔ یہ پاک بازی اختیار کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے۔ کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس کہ تم غلط کہہ رہے ہو ہم صحیح ہیں، صرف یہی کہ بس ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو انہوں نے کہا آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجد اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ہر جگہ یہ بات آئے گی، کیوں سناتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے سناتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ رسول کی بیوی ہونے کے باوجود جب وہ رسول کے راستے پر نہ چلی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی انہی لوگوں میں شامل کیا جن پر عذاب آیا۔ تو آگے تفصیل آئے گی، حکم دیا تھا چھوڑ کے جاؤ پیچھے، تو فرمایا بدل اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اس کے گھر والوں کو بچا کے نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش، پانی کی بارش، پتھروں کی بارش۔ یہ آگے تفصیل آئے گی۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قوم بھی ختم، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اللہ نے بچا کے نکالا۔ یہ سب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب مدین والوں کی طرف ہم نے مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب علیہ السلام۔ اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، ان کنتم مومنین۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کے دعوے دار تھے نا، تبھی بات ہو رہی ہے، ایمان کے دعوے دار تھے لیکن شرک کرنے لگے تھے اور یہ برائی۔ تو ایک بات یہ سامنے رہے کہ جب یہ رسول آئے ہیں تو ایک تو شرک سب سے بڑا معاملہ کیا، شرک سے بچانے کی بات، شرک سے بچنے کی بات، اس کی پیغام یہ تعلیم دی۔ دوسرے ان کی قوم میں جو بڑی برائی تھی اس سے انہیں روکنے کی بات کی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی یہ اپنی جگہ تھی، شرک اپنی جگہ پر تھا۔ تو اب مدین کے لوگ جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ معاشی بدامنی، معاشی ناہمواری، یہ معاشی بددیانتی تھی، یعنی یہ جو ناپ تول میں کمی، لوگوں کو گھاٹا دینا، یہ سارا یہ سب پورا نظام معاشی سسٹم کی بربادی۔ تو اس اعتبار سے کہا، اس اعتبار سے انہیں متوجہ کیا اور کہا اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جب لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے جائیں، یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آسان ہے، راستے کھولے ہوئے، سب چیزیں لوگوں کے لیے کام کرنا، کمانا، معاملات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ یعنی کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہو؟ کیا بات پتہ چل رہی؟ جبر کون کرتا ہے؟ یہ جبر کرتے ہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے گا اسے ہم یہاں سے ہی نکال دیں گے، اور یا زبردستی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی کی ہو۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو زبردستی کر رہے تھے، تو یہی معاملہ جبر کون کرتا ہے؟ شدت پسند کون ہوتا ہے؟ تو یہاں کہا وہ کہتے ہیں کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے حوالے اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ شعیب کی پیروی کیا تھی؟ شعیب نے یہ کہا تھا نا کہ ایمان کا راستہ یعنی توحید، اور دوسرے کیا کہا تھا؟ یہ معاشی طور پر جو تم نے حرکتیں ہیں، یہ دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ جو گھاٹا دینا، ناپ تول میں کمی، یہ تو کہا یہ سب کیا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بات صرف قوم شعیب کے سربراہوں تک محدود نہیں ہے، ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ، بے ایمانی، بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ایمانداری اختیار کرنے کے معنی اپنی دنیا برباد کر لینے کے، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ آج بھی کاروبار کیسے چلے گا؟ اگر اتنی دیانتداری اختیار کی تو کیسے چلے گا؟ بے ایمانی تھوڑی بہت تو چاہیے۔ آج بھی کہتے ہیں یہ، تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ قوم شعیب کے لوگوں نے، انہوں نے جو ہے ان کے سرداروں نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ہوا کیا؟ یہ تو ان کا کہنا تھا، مگر ہوا یہ، وہ سمجھ رہے تھے نا کہ بے ایمانی کے راستے پہ چل کر ہم ہمیشہ صحیح رہیں گے، ترقی کریں گے۔ ہوا کیا؟ مگر ہوا یہ کہ دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلا دیا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ ایسا ہوتا ہے صاحب، یعنی نام و نشان مٹا دیا، ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ان کا بتایا، اب چھٹا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات اور آگے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ درمیان میں کہتے ہیں اب یہ ایک جرنل بات بتائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں، اور آخرکار ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہ الگ الگ یہ جو واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب ایک جامع ضابطہ بتایا، وہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا، اور کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا تو پہلے اس قوم کو مصائب میں، آفات میں مبتلا کیا تاکہ اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں۔
یہ سورہ الانعام میں بھی مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے اللہ کا نظام ہے، تاکہ سوچیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائیں. جب اکڑ تھوڑی کم ہوتی ہے نا، جب گردنیں جھکتی ہیں، اس وقت جب قید آیا تھا مکے کے اندر، تب بھی ابو سفیان نے بھی آ کے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرو اللہ سے یہ ختم ہو جائے. فرعون کی بات بھی آئے گی، وہ بھی ایسی کہتا تھا، یعنی گردنیں جھکتی تھیں، مگر جب اللہ ہٹا دیتا تو پھر ویسے ہی حال. تو بہرحال تو یہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل میں ڈالا، شاید سمجھیں. پھر جب اس سازگار ماحول کے اندر بھی ان کے دل حق پر کی طرف مائل نہ ہوئے تو اللہ نے ان کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا. اور جب خوشحالی کا فتنہ آتا ہے تو گویا تباہی کی تمہید شروع ہو جاتی ہے. یعنی پیغمبر کی بات نہ ماننے کے باوجود جب اس قوم پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دیکھو ہم تو یہ سب کر رہے ہیں پھر بھی سب چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک. اور اچانک پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ اللہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ رسول جب اللہ کسی قوم میں بھیجتے ہیں تو پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف کی آیت 96. ولو یعنی اگر کاش ایسا، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر بستیوں کے لوگ اہل قرآن ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ برکت ہو تاکہ معیشت حالات اچھے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان اور تقوی، یہی بات پیچھے کل ہم نے پڑھی تھی اس حوالے سے پرسوں، جس کے اندر سورہ مائدہ میں کہ اگر کتابوں کو قائم کرتے، بھائی ایمان اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر چلنا، تو برکتوں کے دروازے کھلیں گے. یعنی ایک تو عدل کے نتیجے میں خود نظام معیشت ٹھیک ہوگا جو اللہ نے دیا ہے، اور پھر برکتیں بھی ہوں گی. تو جب اس راستے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. یعنی پچھلی قوموں کے قصے سنا کر مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کیوں بربادی کی تیاری کر رہے ہو. اور ہمارے لیے بھی سبق ہے، سوچو کس راستے پہ چل رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان کی مثال موجود ہے، دیکھ سکتے ہو. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے. یعنی جب سوچ سمجھ کے اچھی طرح دیکھ کے انکار کرتے تو بس پھر جم جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کا بھی ذکر ہوا تھا، ان کے بعد اللہ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا. یہ چھٹا اور آخری سورہ اعراف میں جو قوم کا بات ہو رہی ہے، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے، قوم نے. پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکیک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا.
اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور وہ ہاتھ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یہ تھی سند ماموریت۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ یعنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ کیا کبھی جادوگروں نے کسی کو حکومت کو الٹا ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی کہ اب وہ اللہ کے نبی ہیں تو پہچانے ہیں یہ، موسیٰ علیہ السلام کا دعوی نبوت اپنے اندر خود یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول جب آتا ہے تو اسی لیے آتا ہے جس میں لامحالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے، کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی مطیع اور رعیت بننے کے لیے نہیں آتا بلکہ مطاع اور رائی بننے کے لیے آتا ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ پتا تھا انہیں رسول مانا تو کیا ہوگا، انہیں رسول مانا اور اس دین کو قبول کیا تو کیا ہوگا، سب نظام ختم ہوگا، سب چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے رسول کی بات چلے گی، قرآن کی بات چلے گی۔ تو یہ فرعون بھی سمجھ رہا تھا، تو اس لیے جب بھی رسول آتا ہے تو وہ مطاع اور رائی بننے کے لیے آتا ہے، اور کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطعاً منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے سامنے سیاسی، معاشی، تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ رسول کا آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس شخص کی بات چلی تو ہمارے ہاتھ سے اقتدار گیا۔ یہ مشرکین مکہ بھی سمجھ رہے تھے، یہی بات اصل سب کو معلوم ہے۔ اسلام کا نظام آئے گا تو کیا ہوگا کہ یہ جو جاہلیت کے پیروکار اس کی بنیاد پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے سب کا بستر بوریا اڑ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹا ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا انہیں کسی چیز نے اندر سے سجدے میں گرا دیا اور کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے پھر مزید سازش کی اس کے خلاف، اس کے بعد انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب سے رہنمائی لینے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو دین حق تو نے ہمیں عطا کیا ہے، یا اللہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہوگا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما دے۔ یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے، امت کے اندر بیداری عطا فرما دے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملات عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عاشقین صاحب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ فہیم صاحب کی والدہ کو، مستقیم صاحب کی اہلیہ کو، یا اللہ اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، رحم و کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھی جن کا کل انتقال ہوا ہے، یا اللہ انہیں صحت، ان کے لیے جو ہے مغفرت کا سامان فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی اپنی مغفرت کا سامان کرنے والا بنا دے۔
اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔